खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। मैं हूं शहजाद रज़ा। आज एक बहुत ही अहम मौजू पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। आज इस्लामाबाद में पाकिस्तान मिनरल समिट डस्ट टू डेवलपमेंट के उन्वान से यहाँ पे मुनक्किद हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने, वज़ीर चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने और दीगर आला हुक्काम इसमें बैरूनी सरमायाकार भी बहुत बड़ी तादाद में तशरीफ़ लाए। इसमें जो इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, ख़ास तौर पे माइनिंग इंडस्ट्री से वो भी यहाँ पर मौजूद थे और एक भरपूर डिस्कशन इस पे की गई। और इस वक्त जो एक विज़न है कि पाकिस्तान के जो कुदरती वसाइल हैं उनको किस तरीके से आप इस्तेमाल में लाते हैं। बहुत अरसे से हम सुनते आए हैं कि पाकिस्तान में खरबों डॉलर के इस किस्म के वसाइल मौजूद हैं, लेकिन हम इस ख़जाने को अनटैप नहीं कर पाए। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। हमारी शायद वो एक्सपर्टीज़ नहीं है या हमने उसके ऊपर काम नहीं किया। इसके साथ साथ जो एक रेड टेपिज़म बार बार हम सुनते हैं कि जिसमें अगर बैरूनी सरमायाकार आना चाहे तो वो किन मुश्किलात का शिकार होता है, या टेक्नोलॉजी या बहुत भारी इसमें एक इन्वेस्टमेंट भी दरकार है। लेकिन इस समिट का या मतलब ये है कि आपने बैरूनी सरमायाकारों को दावत देनी है, राग़िब करना है और पहले मरहले में आपने सरमायाकारों का इंटरेस्ट यहाँ पे डेवलप करना है कि ये हमारा एक एसेट है, इससे आप भी फ़ायदा उठा सकते हैं और हम भी फ़ायदा उठाएंगे। और दूसरे मरहले में आपने इसमें स्पेशल जोन्स और डेवलपमेंट फ़ंड भी कायम करना है कि ताकि ये सिलसिला तेज़ी से आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन ये कोई इतना आसान काम नहीं है। अगर इतना आसान काम होता तो बहुत पहले हो चुका होता। इसमें बहुत से मराहिल हैं जिनको आज हम इस प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। कहने को तो हम कह देते हैं कि खरबों डॉलर के हमारे यहाँ पे कुदरती वसाइल हैं, इसमें सोना भी है, कॉपर भी है, यूरेनियम भी है, लेकिन उसको निकालना, उसको प्रोसेस करना, उसको एक फ़ाइनल प्रोडक्ट में लेके आना और फिर उससे कोई सरमाया कमाना, ये कोई आसान काम नहीं। इस पर बहुत लंबा एक अरसा और बहुत बड़ा सरमाया इसमें एक दरकार है। लेकिन इस विज़न के तहत आप कैसे ये काम कर सकते हैं और बैरून ममालिक से आप उन कंपनीज़ को और उन हुकूमतों को यहाँ पर लेके आ सकते हैं कि जो इस काम में महारत भी रखते हैं और इस काम करने के हक़ में भी हैं। गुफ्तगू इस पे करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं चौधरी शहबाज साहब, सनतकार हैं, CEO हैं चिन्योट ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका। इफ्तिखार शिराजी साहब, रोज़नामा डॉन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ हैं हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। इस्माइल सत्तार साहब हमारे हैं हमारे साथ लिंक पे मौजूद हैं। इस्माइल साहब आपके बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले हम गुफ्तगू आगाज़ करें, आज के समिट में क्या हुआ, क्या गुफ्तगू हुई, वज़ीर आज़म ने क्या बात की, आपको मुख्तसर सुनाते हैं। कुदरत ने पाकिस्तान को बेपनाह मादनी वसाइल से नवाजा है। एक अंदाजे के मुताबिक मुल्क में मादनियात के ज़खायर $6 ट्रिलियन के करीब हैं। इस्लामाबाद में डस्ट टू डेवलपमेंट के मौजू पर होने वाली मिनरल समिट में माहिर मादनियात और गैर मुल्की सरमायाकारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इफ्तिताही सेशन से खिताब करते हुए वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि कुदरत ने पाकिस्तान को रैकोडिक और थरकोल की शक्ल में कीमती मादनी वसाइल से नवाजा है। बदकिस्मती से गुज़िश्ता 75 बरसों में हमने अपने इस खजाने पर तवज्जो नहीं दी। उनका कहना था कि करप्शन कौम की तरक्की में बड़ी रुकावट बनी। अब वक्त आ गया है कि माजी की गलतियों से सबक सीख कर आगे बढ़ें। If sand dunes could be converted into great models of progress and prosperity by our brothers, why can't we convert our dust into gold? You cannot blame anybody else except our own self. We have everything. We lack only in one thing, and that is will to do. If we gather that will, I think sky would be limit. वज़ीर आज़म ने कहा कि SIFC पाकिस्तान की तरक्की का मॉडल है। बातें बहुत हो गईं, अब अमल से तरक्की के अहदाफ हासिल करना है। अपने गरीब आवाम का अगर ज़रा भी दर्द है और ख्याल है, इस मुल्क के अंदर बसने वाले करोड़ों नौजवान बच्चों और बच्चियों को उनका मुस्तकबिल संवारने का अगर हम में जज्बा और दर्द है, तो फिर वो रास्ता तलाश करें जिससे कि इंशाअल्लाह हम अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। और वो रास्ता सिर्फ वही है इत्तेहाद का, इत्तेफाक का और बराबर दिन रात मेहनत का। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान तनाज़ात के पुरअमन हल पर यकीन रखता है। हमें अपने वसाइल जंगों पर नहीं, अवाम की तरक्की और बहबूद पर खर्च करना होंगे। We want to work with Americans. We really want to have best of relations with them. We have nothing against anybody. We have to look after our own self, build our nation. Even with our neighbor, we are prepared to talk to them. But it is equally important that our neighbor has to understand that we cannot become normal neighbors unless abnormalities are removed
unless our serious issues are understood and addressed to through peaceful and meaningful discussions. वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि रवां माह हमारी हुकूमत की मुद्दत खत्म हो जाएगी और निगरां हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां संभालेगी। यकीन है कि इत्तेहाद व इत्तफाक, यकजहती और मुसलसल मेहनत से हम अक़वाम आलम में अपना मकाम हासिल करेंगे। जी नाज़रीन, आपने वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू सुनी। इसी समिट में सऊदी अरब के नायब वज़ीर सनत और मादनियात ने भी बात की है, वो भी मुख्तसर सुनाते हैं, उसके बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। We have a clear purpose to enable the development of responsible mineral value chains in Pakistan by attracting investment, deploying digital and advanced technologies, and applying high standards on sustainability performance. Let us unite our efforts to harness the full potential of Pakistan's, Saudi Arabia's, and the region's mineral sector. जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी वज़ीर आज़म पाकिस्तान और सऊदी नायब वज़ीर मादनियात और सनत। चौधरी शहबाज साहब, आपसे मैं आता हूँ, ये जो अहदाफ हमने रखे हैं कि $5 अरब तक हमने अपनी बरामदात को लेके जाना है मादनियात की, 6 लाख अफराद को रोज़गार मिलेगा, खरबों डॉलर के ज़ख़ायर हमारे पास हैं, तो ये कब मुमकिन होगा? क्योंकि ये ज़ख़ायर तो मतलब पाकिस्तान बनने से भी हज़ारों लाखों साल पुराने यहाँ पे महफूज हैं, तो अभी तक हम इसको क्यों नहीं अनटैप कर पाए? और ये आप क्या समझते हैं, कितना वक्त दरकार है इस सारे मामले में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया दावत देने का। पहले थोड़ा सा हम इसका पस मंज़र देखते हैं कि 75 साल से हमारे पास इतने डिपॉजिट्स पड़े हुए हैं, इस पे काम क्यों नहीं हुआ। होता ये रहा है कि माजी में काफ़ी सारी फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट आती रही है पाकिस्तान में, फैसिलिटेशन ना होने की वजह से कई साल यहाँ ज़ाया करने के बाद और तंग होने के बाद मुख्तलिफ़ इदारों की वजह से सूबाई रूल्स कुछ और हैं, फेडरल के कुछ और हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काफ़ी सारे मामलात हैं, परमिशंस हैं, एनओसीज़ हैं, वो उसमें फैसिलिटेशन ना होने की वजह से और उनका सरमाया बहुत हद तक ज़ाया होने की वजह से वो पाकिस्तान को खैर बात कह के चले गए। तो इस वजह से अब तक जो हमारे पास इतना डिपॉजिट पड़ा हुआ है, अल्लाह ने इतनी नेमतों से हमें नवाजा हुआ है, ख़ास तौर पे ये माइंस एंड मिनरल के सेक्टर में हमारे पास तकरीबन 6000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में डिपॉजिट हैं। गोल्ड है, कॉपर है, मोलिब्डेनियम है, यूरेनियम है, सारा कुछ है। हमारी अपनी एक्सपर्टी इसमें है नहीं, सॉरी टू से ये अपनी एक्सपर्टी हमारी है नहीं, और जिनके पास एक्सपर्टी है उनको हम फैसिलिटेट नहीं करते। सरमाया लोग लेके बाहर से आते हैं, बिलफर्ज $1000 कोई कंपनी बाहर से लेके आई है कि मैंने इन्वेस्ट करना है, तो वो इस नीयत से आई है कि 1000 के साथ चलो कम से कम $500 साथ मुनाफा लेके तो हम जाएंगे। माजी में होता ये रहा है कि कंपनियां आई हैं, उनको गवर्नमेंट की तरफ से रिस्पांस अच्छा नहीं मिला, फिर जो कंसर्न हमारे इदारे हैं ख़ास तौर पे माइनिंग के हवाले से उनका रिस्पांस सही नहीं रहा, या उनको जो परमिशंस वगैरह दरकार रही हैं वो इन टाइम जो उनका ये फिजिबिलिटी है उसके मुताबिक उनको फैसिलिटेट नहीं किया गया, तो वो यहाँ से चले भी गए हैं। और आइंदा क्या फ़र्क होगा? अब ये होगा सर, ये जो SIFC बना है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन जो की कौंसिल जो बनी है, जिस तरह आज चीफ साहब ने सारा ब्रीफ किया है, वज़ीर आज़म साहब ने सारा ब्रीफ किया, बताया है, अगर इसकी ट्रू स्पिरिट में इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो यहाँ पे माइनिंग का स्कोप बहुत ज़्यादा है। और इसमें इंटरनेशनल कंपनीज जो हैं वो वेट कर रही हैं कि पाकिस्तान के जो हालात बेहतर हों और उनको फैसिलिटेट किया जाए, तो वेट में है, तो यहाँ पे स्कोप बहुत ज़्यादा है। वेरी राइट। इफ्तिखार सियाही साहब, आज आपने समिट भी सारा अटा है और बैरून मुल्क दुनिया से सरमायाकार आए हैं, बैरक गोल्ड के CEO यहाँ पे मौजूद हैं, सऊदी अरब से काफ़ी लोग यहाँ पे आए हैं, आपकी उनसे भी बात हुई होगी यकीनन, तो क्या उन्होंने इस पे बात की है? कितनी उनमें एपेटाइट है, कितने वो अपबीट हैं इस मामले में कि पाकिस्तान आके वो इस सेक्टर में सरमायाकारी करें? नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि उनका यहाँ पे आना इस बात की गमाजी करता है कि वो इंटरेस्टेड हैं कि पाकिस्तान में आएँ, और पोटेंशियल भी अच्छा खासा है। जो ब्रीफिंग वहाँ पे दी गई, बताया गया 90 क्विक मिनरल्स हैं, फिर उनकी मालियत भी बताया गया कि 6 ट्रिलियन के करीब उनकी मालियत है। लेकिन अगेन जो कंसर्न से वो यही थे कि यहाँ पे क्रिएटिविज़म है, गोया कि अब जो कौंसिल बनाई गई है तो अंडरस्टैंडिंग यही है कि फ़ीडबैक लिया गया है इन्वेस्टर से, और लगा ये है कि कहीं वन विंडो ओपन की जाए और उनको 10, 12, 15 इदारों का चक्कर ना लगाना पड़े। ये हर्डल्स इनको एक तो ख़त्म किया जाए,
اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ فاسٹ ٹریک پہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، کیونکہ ہوتا یہاں پہ یہ ہے کہ صرف ایک کوئی ایشو نہیں ہے، ملٹیپل ایشوز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پالیسی کے اندر کنٹینیوٹی نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جب حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں تو آنے والی حکومت کیا ان چیزوں کو پرائرٹائز کرتی ہے کہ نہیں کرتی، کسی کو نہیں پتہ. تو انویسٹر جب آتا ہے تو اس چیز کو میک شور کرتا ہے کہ ایسا ہو. پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی بات کی جاتی ہے اس حوالے سے. پھر میرا خیال میں ماضی میں شہزاد مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کے کوئی بھی پروجیکٹس جن کی اونرشپ صرف حکومت کی سطح تک یا سیاسی جماعتوں کی سطح تک تھی تو اب ان پہ ٹرسٹ نہیں رہا انویسٹرز کو. تو پہلی بار ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے ایگریکلچر ہو، آئی ٹی ہو، یا پھر آج منرلز کو لے کے، تو اب ایک ادارہ ایسا جو بڑا مضبوط ادارہ ہے، اسٹیبلشمنٹ، فوج، میرے خیال میں ان تینوں ایریاز کے اندر جو بھی ہم نے اسٹریٹجی پلان آؤٹ کی ہے اس کی بڑی وہ اونرشپ لے رہے ہیں. اور میرے خیال میں ایک میسج لاؤڈ اینڈ کلیئر چلا گیا ہے کہ اگر آپ اس سیکٹر میں آئیں گے تو آپ کو فیسیلیٹیشن وہاں سے ملے گی. بالکل. تو میرا خیال میں یہاں پھر ہمیں لگتا ہے کہ چیزیں کچھ شاید آگے بڑھیں. لیکن اگین جیسے آپ نے بھی کہا کہ یہاں سے اربوں ڈالر کمائے تو جا سکتے ہیں، لیکن پہلے اس پہ اربوں ڈالر انویسٹ کرنے پڑیں گے اور وہ ہمارے پاس ہے نہیں. تو میرا خیال میں لامحالہ طور پہ ہم انویسٹرز تو چاہیے. تو جو انڈیکیٹرز ہم نے ٹھیک کرنے، ایک تو یہ کہ اسٹیبلٹی لے کے آنی ہے، کنٹینیوٹی آف پالیسیز ہونا چاہیے، پھر جو ان کے سیکیورٹی کے ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنا چاہیے، اور مور امپورٹنٹلی جو ریڈ ٹیپزم ہے اب اس کو ریڈیٹ کرنا چاہیے. کیونکہ آج کی جو اسپیچز تھیں وہ پرائم منسٹر کی تھی، آرمی چیف کی تھی یا آپ کے منسٹر کی تھی. ان تینوں اسپیچز کے اندر اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا گیا کہ یہ سب سے بڑا پرابلم ہے. جب تک آپ اس کو نہیں ہٹائیں گے تب تک میرے خیال میں کہ لوگ آپ کے پاس. یہ چودھری شہباز صاحب سے ابھی پوچھتے ہیں کہ ان کو کن قسم کے مسائل کا سامنا پڑا، کیونکہ ظاہر ہے کہ پاکستان میں کاروبار کریں، خود بھی پاکستانی ہے تو سسٹم کو بہت بہتر جانتے ہیں. اسماعیل ستار صاحب، پاکستان بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہمارے پاس یہ بھی وسائل موجود ہیں. ہم نے یہ دیکھا کہ ایگریکلچر سیکٹر میں چاہے کم ہوئی لیکن بہت سی ڈیولپمنٹ ہوئی، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہوئی، یونیورسٹیز تھیں اور اس میں ایکسپرٹیز لوگوں نے ڈیولپ کی. اس سیکٹر میں ہمیں کوئی بہت زیادہ نام یا ایسے ادارے نظر نہیں آتے کہ جنہوں نے کام کیا اوور دا پیریڈ آف ٹائم. حالانکہ یہ ہمیں برسوں پہلے معلوم تھا کہ ہمارے پاس یہ اتنے بڑی تعداد میں اور اتنے قیمتی ایسٹس موجود ہیں. تو اب کیا آگے چل کے اس پہ آپ سمجھتے ہیں حکمت عملی بنے گی کہ ہم اپنی جو لوکل سروسز یا ایکسپرٹیز ہیں وہ بھی ڈیولپ کریں بیرون ملک سے ایکسپرٹس کو بلانے کے ساتھ ساتھ؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج کے اس شو کی وجہ سے جو سب سے زیادہ ایکسائٹڈ آدمی ہے پاکستان میں وہ میں ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں پچھلے 3 سال سے ایک کمیٹی بنا کے اس پہ کام کر رہا ہوں، اینڈ دی نیم آف دیٹ کمیٹی از فرام منرلز ٹو کیمیکلز. بیکاز مجھے یہ اتفاقاً کہیں سے سمجھ میں آ گیا کہ دس از دی سیکٹر جس میں ہم لوگوں نے کوئی کام نہیں کیا. دیکھیں، گورنمنٹ نے تو کام نہیں کیا، ٹھیک ہے نہیں کیا، بٹ بزنس کرنا تو گورنمنٹ کا کام نہیں ہے نا. یہ تو میرا اور چودھری صاحب کا اور ہمارے باقی بھائیوں کا کام ہے نا کہ ہم نئے نئے بزنسز تلاش کریں، نئے نئے ایونیوز تلاش کریں. ہم دیکھیں کہ ملک میں انڈیجنسلی کیا کیا ریسورسز اویلیبل ہیں. اب میں آپ کو تھوڑا سا اگزامپل دے کے سمجھاتا ہوں کہ ہم نے پچھلے 3 سال میں ابھی 2 انڈسٹری لگی ہوئی ہے. ایک میگنیسائٹ سے MgO بنا رہا ہے اور دوسرا فلور سپا ایک منرل ہوتا ہے اس سے کیلشیم فلورائڈ بنا رہا ہے. اور یہ دونوں انڈسٹری ایک لگی ہوئی ہے، ابھی 2 4 مہینے پہلے چلنا شروع ہوئی ہے. اور اس کی کیپیسٹی ہے کہ یہ 50 بھی لگ جائے یا اس سے زیادہ بھی لگ جائے تو دیر از انف را مٹیریل ان دی کنٹری. اور یہ را مٹیریل جو منرلز کا ہوتا ہے نا، یہ کوئی پرپیچول ٹائپ کا را مٹیریل نہیں ہوتا کہ سمندر سے آپ روز نمک بنا لیں، بنتا جائے گا جب تک سمندر ہے نمک ملتا رہے گا. یہ ایونچولی ایک نہ ایک دن انہوں نے ڈپلیٹ کرنا ہے. تو ہر چیز کا اپنا ایک ٹائم ہوتا ہے. سعودی عربیہ کے پاس آئل تھا تو وہ تو ہزاروں لاکھوں سال سے تھا نا، لیکن ڈسکور تو لیٹ 70s میں آ کے ہوا ہے. تو ایوری تھنگ ہیز اٹس اون ٹائم. میرے خیال سے یہ رائٹ ٹائم ہے، بیکاز یہ پہلی دفعہ اب مجھے خوشی اس بات کی ہے جو میں نے کہا کہ میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں، وہ یہ کہ گورنمنٹ میں یہ نے یہ آج ریکوگنائز کیا کہ یس دس از دی سیکٹر. اور میں نے ان لوگوں کو کئی دفعہ پریزنٹیشنز دی ہیں، بتائی ہیں کہ this is one of the lowest hanging fruit in Pakistan.
we can very easily get a lot of dollars through this, but उसके लिए ये ذہن اچھا میں جب رکھنا آپ کہتے ہیں بہت کہ ضروری لوئسٹ ہوگا. ہینگنگ فروٹ ہے، لیکن ابھی جو اس سے پہلے گفتگو کی چودھری صاحب نے اور افتخار شرازی صاحب نے اور سمٹ کے جو شرکا ہیں انہوں نے بھی بات کی کہ اس میں ایک بہت خطیر رقم یا سرمایہ کاری درکار ہے، اربوں ڈالر، نہیں اور ایسا یقیناً نہیں، ایسا نہیں ہے، اوکے ایسا نہیں ہے. دیکھیے اس میں دو سیگمنٹ ہیں. کچھ منرلز ایسے ہیں جیسے کاپر ہے یا گولڈ ہے، دے ریکوائر لارج انویسٹمنٹس. آپ کو شاید 700 ملین سے لے کے 2 بلین یا 4 بلین ڈالر کا انویسٹمنٹ کرنا ہوگا. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے میگنیسائٹ اور کا پلانٹ لگوایا 1 ارب روپے میں لگ گیا. 1 ارب روپے تو کسی بھی بزنس مین کے لیے اگر 60-40 پہ بھی کام کرے گا تو 40 کروڑ روپے کی تو آج کل ڈھنگ کی گاڑیاں آتی ہیں، میں دیکھتا ہوں لوگ لیتے ہیں جی. تو 40 کروڑ روپے فار اے بزنس مین ود 60-40 equity from them and 60 from the financial institute is not difficult. It is no more undoable. صرف پرابلم کیا تھا کہ ہماری بزنس کمیونٹی بہت آرام پسند ہو گئی ہے. دیکھیے اپنا فالٹ بھی تو ماننا چاہیے نا، صرف ہر چیز گورنمنٹ کے اوپر ڈال دینا بھی ذرا ریزنبل بات نہیں ہے. ہم لوگ آرام طلب ہو گئے، رینٹیئر کلاس بن گئے. ہم کہتے ہیں یار سکون سے بس شہروں میں بیٹھو، کیونکہ مائننگ. اچھا ایک سوال وقفہ لینا ہے مجھے اسماعیل صاحب، وقفہ لینا ہے، لیکن ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا ویری کوئکلی کہ جو پاکستانی سرمایہ کار ہیں، مطلب جو ڈیفرنٹ دوسرے سیکٹرز میں کام کر رہے ہیں، اور بہت سے ہمارے سیکٹرز ایسے ہیں کہ جہاں پہ ریٹرن کوئک ہے یا گارنٹیڈ ہے، یہ سرمایہ کاری جو ابھی تک میں نے گفتگو کی یا کچھ معلومات لی، یہ کافی رسکی ہے کہ آپ نے اگر مائننگ کرنی ہے وہاں سے، اوکے یہ بھی بات نہیں ہے. نہیں دیکھیں یہ آپ اگر سائٹ لیتے ہیں، مائننگ شروع کرتے ہیں اور نیچے سے آپ کو جو آپ کا ٹارگٹ ہے وہ اچیو نہیں ہوتا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ نہیں وہ آپ بلائنڈلی تو نہیں مائننگ کرتے ہیں نا. آج کل سب ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں، آپ کو پورے ریزروز پتہ لگ جاتے ہیں اور یہ بہت تھوڑے پیسوں میں ہو جاتا ہے. وہ زمانہ چلا گیا کہ آپ بلائنڈلی کھڈا کھود رہے ہیں کہ جی اندر سے کیا نکلے گا. یو نو ناؤ ویئر what to you will get and where you need to go and excavate. تو پاکستانی سرمایہ کاروں نے ابھی تک اس پہ کچھ زیادہ انٹرسٹ کیوں اتنا شو نہیں کیا؟ اب بہت زیادہ انٹرسٹ لینا شروع کر دیا کیونکہ جب سے ہم نے یہ 1-2 پروجیکٹس لگوائے ہیں، لوگوں کو لگوا کے دیے ہیں، بیکاز وی آر ڈوئنگ دس فار دی کنٹری کہ لوگ آئیں یہ والا فیلڈ. کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں بہت اوور اسٹیٹ نہیں کروں گا، لیکن 150-200 بلین ڈالر کا آپ کو منرل کو کنورٹ کر کے کیمیکل میں ایکسپورٹ کرنا is no big deal for a country like. اسماعیل صاحب اس پہ میں آپ سے اور مزید کروں گا، لیکن ایک وقفے کے بعد ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ہر سازش کو ناکام کیا، ہر بازی کو پلٹایا ہے، اس ڈوبتی کشتی کو ہم نے طوفان میں پار لگایا ہے، مضبوط کیا ہے معیشت کو اور رواں کیا ہے صنعت کو، منزل کی طرف ہر گام چلے اور رکے ہوئے سب کام چلے، ہوئی دور سفارتی تنہائی، عالم میں وقار بڑھایا ہے. جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. اے وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا. پاکستان پائندہ باد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. بات ہو رہی ہے پاکستان کے معدنی وسائل کی. آج پاکستان منرل سمٹ ڈسٹ ٹو ڈیولپمنٹ کے عنوان سے ہوا اور اس میں یہی گفتگو کی گئی اور باور کرایا گیا
گارنٹی دی گئی سرمایہ کاروں کو کہ وہ آئیں اور اس شعبے میں پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کریں. چودھری شہباز صاحب, آپ کی اپنی بھی انڈسٹری ہے جو یعنی کہ آپ مائننگ کرتے ہیں اور آپ کے پاس ساری اس میں ایکسپرٹیز بھی یقیناً موجود ہوں گی. تھوڑا سا مجھے بتائیں گے اس میں مشکلات کیا ہیں؟ مطلب ایک شعبہ ہے کھیتی باڑی کا, آپ نے بیج بونا ہے, ہل چلانا ہے, ٹریکٹر چلانا ہے, وہاں سے کام ہو جائے گا. یہ کتنا کمپلیکس ہے اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ آپ نے بلاسٹنگ کرنی ہے, آپ جا کے ویسے تو نہیں کر سکتے, اس کی پرمیشنز بھی چاہیے ہوں گی. سو وہ باٹل نیکس یا وہ کیا ہیں روڈ بلاکس جن کو گورنمنٹ نے ریموو کرنا ہے؟ جی بالکل. اچھا سر, اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے کس چیز کی لیز لینی ہے. اگر آپ نے سینڈ کی لینی ہے, گریول کی لینی ہے, سینڈ سٹون کی لینی ہے, وہ تو اوپر پڑا ہوا ہے, کچھ ایکسیویٹ ہو سکتے ہیں, کچھ بلاسٹنگ کے ساتھ ہے. ہم چونکہ آج سمٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ جو بیس میٹلز ہیں ان کے لیے سب سے پہلے تو آپ نے لینی ہے لیز آپ نے لے لی. اس پہ آپ پہلے ایکسپلوریشن لائسنس لیں گے, پھر آپ چیک کریں گے, جیولوجیکل سروے کریں گے, دیکھیں گے کہ مٹیریل ہے کتنا, نہیں ہے, فیزیبل ہے. یہ کتنا بڑا کام ہے جیولوجیکل سروے جو آپ کریں؟ اٹ ڈیپینڈس کہ بیس میٹل کون سا ہے. ہم کاپر کو ہی لے لیتے ہیں کیونکہ سندک میں ہم کام کر رہے ہیں آلریڈی, اور ریکارڈنگ بھی جو ہے یہ کاپر کا ہی ہے, گولڈن کاپر مائن ہے. تو اس کا ایریا کلومیٹرز میں ہوتا ہے, اس کی جو لیز ہوتی ہے وہ کلومیٹرز میں ہوتی ہے. پھر پہلے ایریل سروے اس کے ہوئے ہوئے ہیں, آن گراؤنڈ ٹیم آتی ہے, وہ کہیں سے چنکس وغیرہ لیتے ہیں, اس کو دیکھتے ہیں, اس سے وہ پھر آئیڈیا لگاتے ہیں کہ کس جگہ پہ ڈپازٹ ہو سکتا ہے. وہاں پہ پھر وہ ڈرلنگ کرتے ہیں, ڈرل ہول کر کے پھر وہ سیزمک سروے وغیرہ بھی کرتے ہیں. اس سے ان کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ کون سا میٹل ہے اور وہ کتنی کوانٹٹی کتنی ہے, ڈپازٹ کتنا ہے. اس کی پھر وہ فیزیبلٹی بناتے ہیں کہ آیا اس کو اگر ہم بلاسٹنگ کر کے نکالتے ہیں تو یہ وائبل بھی ہے یا نہیں, اس میں پیسے بچتے ہیں یا نہیں, فائنینشل ماڈل اس کا بنتا ہے یا نہیں بنتا. اچھا, آپ نے چلے بلاسٹنگ کر لی, وہ مٹیریل نکال لیا, پھر کیا کریں گے؟ اچھا, ابھی کیا ہو رہا ہے یعنی کہ ابھی یہ ہو رہا ہے کہ ہم سندک کی مثال لیتے ہیں. سب سے پاکستان کا سب سے بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ سندک گولڈن کاپر مائن ہے. ابھی وہاں پہ ڈرلنگ ہوتی ہے, ایکسپلوسیو چارج ہوتا ہے, بلاسٹ ہوتا ہے, اس کی ایکسکیویشن کرتے ہیں. اس کے بعد اس کا پھر پروسیس شروع ہوتا ہے. اس کی پہلے ملنگ ہوتی ہے, بینیفیکیشن ہوتی ہے. اس میں جو امپیورٹیز ہیں وہ الگ ہوتی ہیں, اور جو بیس میٹلز ہیں ریت وغیرہ الگ ہو جاتی ہے, ہر چیز میٹل الگ ہو جائے گا. بیس میٹل مکسچر فارم میں الگ ہو جاتے ہیں. اس کی کہتے ہیں پھر سمیلٹنگ سے مراد یہ کہ اس کو پنگلاتے ہیں, پنگلا کے اس کے ایک ٹن کے یا جو بھی ریکوائرڈ سائز ہے اس کی سلیبز بنا کے اس کی پھر جو ہے وہ ٹیسٹنگ ہوتی ہے. جیسے ایک یہاں پہ ادارہ ہے پوری دنیا میں, SGS, وہ اس کی ٹیسٹ رپورٹ دیتا ہے کہ اس میں کاپر اتنا ہے, گولڈ اتنا ہے, اس کی ویلیویشن پرسنٹیج وہ بتائیں گے. ویلیویشن جو ہے جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو ریٹ اس وقت کا جو چل رہا ہوگا اس کے مطابق اس کی کیلکولیشن ہوگی. اور جو پاکستان گورنمنٹ کا ایگریمنٹ ہوا ہے سندک والوں کے ساتھ, آئی تھنک 30% اور 70% ہے, وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو پیسے آئے تھے ہمارے پاس. ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا. وہاں پہ آپ اس کو باہر بھیج دیں گے, وہ چائنا والے باہر. ہمارے پاس ابھی اس قسم کی کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہے کہ ہم وہ جو سارا منرل جو اکٹھا ہے کمبائنڈ فارم میں ہے اس کو علیحدہ کر سکیں, سونا الگ ہو جائے, کاپر الگ ہو جائے, یہ ہم نہیں کر سکتے. انفارچونیٹلی پاکستان میں ابھی تک ایسی کوئی فیسلٹی نہیں ہے. سمیلٹنگ پلانٹس ہیں چھوٹی کیپیسٹی کے, چھوٹے لوگوں نے لگائے, لیکن سیگریگیٹ نہیں کر سکتے. وہ ہمارے پاس کوئی ایک بھی فیسلٹی نہیں ہے, اس پہ خرچہ بہت زیادہ ہے. ڈاکٹر مونا لیزا ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمارے ساتھ ہیں. بہت بہت شکریہ میم ہمیں جوائن کرنے کا. سوال یہ, آج اسی سمٹ کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. پاکستان میں بہت بڑا ایسا ایریا ہے اور آپ نے تو یقیناً سارا اس کو سروے بھی کیا ہوگا, آپ کی نالج بھی ہے. تھوڑا سا میں گائیڈ کریں کہ جو ہم فوراً کہہ دیتے ہیں کہ اربوں ڈالر کے ہمارے ذخائر ہیں, تو مطلب یہ اوور اسٹیٹمنٹ تو نہیں ہوتی کہیں, یا اس کے لیے ہمیں جو ریکوائرڈ ایکسپرٹیز ہیں وہ پہلے اچیو کرنی ضروری ہیں؟ نہیں, میرا اپنا خیال ہے کہ آپ نے جو یہ بات کہی ہے, اور یہ جو اکثر ایکسپرٹس کہتے بھی ہیں کہ پاکستان میں قدرتی ذخائر جو ہیں بہت زیادہ جو ہے وہ موجود ہیں, اور اس کی جو جیولوجیکل ریزنز ہے, اس کی جو جیولوجیکل لوکیشن ہے, اس کی وجہ سے پاکستان میں کوئی بھی پاکستان کا ایسا ایریا نہیں ہے جہاں پہ یہ ذخائر جو ہے قدرتی ذخائر موجود نہ ہو. تو یہ تو بات بالکل 100% شیور ہے کہ پاکستان میں قدرتی ذخائر بہت زیادہ ہے. اب رہی یہ بات کہ ان کو ایکسس کیسے کرنا ہے یا ان کو کیسے ایکسپلور کرنا ہے, اس کے بہت سارے طریقے کار ہوتے ہیں. اور جیسے میرے ابھی یہ کولیگ جو ہے وہ بات کر رہے تھے کہ ان تمام قدرتی ذخائر کو ایکسپلور کرنے کے طریقے کار تو موجود ہیں,
بٹ ان کی لمیٹیشنس بھی ہیں اور ان لمیٹیشنس کی وجہ سے ہم ان کو پوری طرح سے ایکسپلور نہیں کر پا رہے ابھی تک. بٹ یہ 100% شور ہے ہم جیولوجسٹ ارتھ سائنٹسٹ اور نہ صرف لوکل ارتھ سائنٹسٹ بلکہ انٹرنیشنل جو فورن سائنٹسٹ ہیں ارتھ سائنٹسٹ ہیں جیسے ہمارے چائنیز کولیگس ہیں ایز این ایجوکیشنسٹ اور ریسرچر اور ایک پروفیسر کے طور پہ جو میری نالج ہے اس کے لحاظ سے ہمارے اپنے جو فورن کولیگس ہیں ان کے ساتھ کولیبریشن بھی ہوتی ہے اور ان سے انہوں نے بھی ریسرچ سے یہ ثابت کیا ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے اور جیوگرافیکلی اور جیولوجیکلی ایک ایسی لوکیشن پہ ہے کہ جہاں پہ ویلتھ آف نیچرل ریسورسز موجود ہیں اور ان کو ایکسپلور کرنے کی بے حد ضرورت ہے اور ہم ریسرچرز اور پالیسی میکرز مل کے ہی اس چیز کو سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. چائنا کے ساتھ کولیبریشن جو ہے وہ ہمارا بہت لانگ ٹرم ہے. ہماری جو یونیورسٹی اور ڈفرینٹ جو یونیورسٹیز ہیں ان کے ساتھ چائنیز جو سائنٹسٹ ہیں اسپیشلی جو ارتھ سائنٹسٹ ہیں ان کے ساتھ ہمارے بڑے لانگ ٹرم کولیبریشن ہے. اور ابھی یہاں پہ میں یہ بات بھی ایڈ کرنا چاہوں گی کہ قائد اعظم یونیورسٹی جو کہ پاکستان میں اس وقت نمبر 1 یونیورسٹی ہے اس میں سی پیک کے انڈر جو ہے ارتھ سائنسز سینٹر جو ہے اس کی اناؤنسمنٹ ہو چکی ہوئی ہے اور اس کے اوپر پریکٹیکلی جو ہے وہ کام بھی شروع ہو گیا ہوا ہے. اس ارتھ سائنسز کا جو سینٹر ہے قائد اعظم یونیورسٹی میں بن رہا ہے اس کا مین پرپز بھی یہی ہے کہ چائنا کے ایکسپرٹس سائنٹسٹ اور ارتھ سائنٹسٹ اسپیشلی وہ پاکستانی سائنٹسٹ کے ساتھ مل کے کام کریں گے اور یہ سینٹر بن تو قائد اعظم یونیورسٹی میں رہا ہے بٹ اس کی جو کولیبریشن ہے وہ پاکستان میں تمام ایجوکیشنسٹ ریسرچر پالیسی میکر گورنمنٹ آفیشل سب کے ساتھ ہے اور سب کے ساتھ ہے بھی ابھی ان کنٹینیوشن بھی ہے اور فیوچر میں اس کو اور بھی اسٹرینتھن ہم کر رہی ہیں. اس میں ہم فوکس جو کیا جا رہا ہے سی پیک کے انڈر وہ اس میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ پاکستان میں نہ صرف قدرتی ذخائر موجود ہیں بلکہ جو نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں اس سے بھی ہمارا جو ملک ہے وہ بہت زیادہ بیڈلی افیکٹ ہوتا ہے ایوری ایئر جس میں جیسے ارتھکویکس ہیں یا جیسے ابھی ٹائفون آیا تھا آف شور ایریاز پہ جس سے کافی تھریٹ ہوا تھا اور خدا کا شکر ہے کہ اس سے کوئی میجر ڈیمیج پاکستانی کوسٹل ایریا پہ نہیں ہوا. بٹ نیچرل ڈیزاسٹر ایک اور بڑی چیز ہے جو پاکستان جو ہے فیس کر رہا ہے اور ہر سال اس کی وجہ سے ارتھکویک ہوں فلڈز ہوں ٹائفونز ہوں. ڈاکٹر صاحب پوائنٹ ویل ٹیکن. میں اس پہ ایک دو سوال اور ہیں لیکن مجھے ذرا اسماعیل ستار صاحب سے ایک سوال کرنا ہے, ان کو ٹائم ان کے پاس شارٹ ہے. اسماعیل صاحب ابھی آپ نے جو بات کی کہ آپ نے اپنے انیشیٹو لیے تھے جو پاکستانی ہمارے بزنس کمیونٹی ہے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ فورن انویسٹرز یا بزنس مین اسی صورت میں آتا ہے کہ جب وہ دیکھے کسی ملک کے اپنے بزنس مین اس ایریا میں اس سیکٹر میں کیسا پرفارم کر رہے ہیں ان کو کیا فیسلٹیز ہیں. تو پاکستان کے جو لوکل بزنس مین ہیں اس انڈسٹری سے جو تعلق رکھتے ہیں ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہوگی؟ ان کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ کیا کریں کہ مزید انڈسٹری لگائیں اور ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ کوئی اسپینڈ کریں, کیا کریں؟ دیکھیں بہت زیادہ چونکہ میں نے بتایا نا میں 3 سال سے یہ کام کر رہا ہوں تو ابھی جا کے بہت زیادہ انٹرسٹ ہے. یعنی پہلے تو میں لوگوں کے پاس جاتا تھا اب لوگ میرے پاس آتے ہیں اینڈ ایوری بڈی از انٹرسٹیڈ کہ ایوری بڈی وانٹس ٹو ڈائیورسفائی. سب کے بچے بڑے ہو گئے ہیں, کسی کے بالکل سب سیٹ بزنسز ہیں تو دے وانٹ ٹو ڈائیورسفائی. اور یہ جو ہے بڑی انویسٹمنٹ والا کام بھی ہے اور چھوٹی انویسٹمنٹ والا کام بھی ہے. اور اس کو ایک پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنے کے لیے کہ ہم نے جو ماڈل تیار کیا ہے وی وانٹ کہ آپ لوگ جو دیکھیں مائننگ تو آلریڈی ہو رہی ہے آج ہر پروڈکٹ کا ادر دین کاپر اینڈ گولڈ بیکاز دیٹس ویری ہیوج انویسٹمنٹ. لیکن اگر آپ آج لاہور میں اسلام آباد میں یا کراچی میں بیٹھ کے کسی کو کہیں کہ مجھے فلورائڈ پہنچا دو تو آپ کو ٹرک مل جائے گا. اگر آپ کہیں مجھے کیلسائٹ دے دو برومائڈ دے دو جو چیز آپ مانگتے ہیں نا اس کی مائننگ ہو رہی ہے. اور ایک چلو انڈاکیومنٹڈ سوسائٹی ہے لیکن وہ کام کر رہی ہے اور وہ ایک
सक्सेसफुल मॉडल पे माइनिंग हो रही है, जितना डिमांड होता है उतना माल आपको मिल जाता है। तो पहले फेज में जो लोग लो रिस्क पे काम करना चाहते हैं वो रॉ मटेरियल लें और उसका प्रोसेसिंग में जाएं, क्योंकि ये माइनिंग करना सिर्फ जो है ना इज नॉट द आंसर टू ऑल आवर प्रॉब्लम्स, यू नो। we'll have to process each and every mineral. अब मैं आपको एक एग्जांपल आप समझ लें कि लिथियम का जो ओर है वो $300-400 पर टन बिकता है और पाकिस्तान के पास अल्हम्दुलिल्लाह काफी है। लेकिन अगर आप उससे लिथियम कार्बोनेट बना देते हैं जो कि $10-12,000 का उसका कन्वर्जन कॉस्ट आता है पर टन, तो यू कैन सेल लिथियम कार्बोनेट फॉर $70,000 पर टन। तो ये इतना एक्साइटिंग बिजनेस मॉडल है कि अभी बिजनेसमैनों को जैसे जैसे पता लग रहा है, दे आर वेरी एक्साइटेड एंड वेरी पॉजिटिव। वेरी राइट सर। पाकिस्तान कम्युनिटी आएगी, आप देखिएगा इस। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया आपका इस्माइल सत्तार साहब। इफ्तिखार शाही साहब, वक्फे के बाद आपकी जाने में आता हूँ। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। 2016 में नवाज शरीफ ने IMF प्रोग्राम को खैरबाद कह के पाकिस्तान की मईशत को इस्तेहकाम दिया। 2018 के बाद नाअहल ने मईशत तबाह की। पहले कहा कि खुदकुशी कर लूंगा, लेकिन IMF के पास नहीं जाऊंगा, मगर मईशत को तबाह करते हुए IMF के पास गया। फिर सख्त तरीन शराइत पर मुआहदा किया, फिर अपनी हुकूमत जाती देखकर अपना ही साइन किया हुआ मुआहदा तोड़ दिया और मईशत को डिफॉल्ट के दहाने पर ला खड़ा किया। कोई तरीका नहीं छोड़ा, हर तरीके से पाकिस्तान को बदनाम किया और 9 मई के वाकयात उसकी कड़ी है। लेकिन 9 मई को जो कुछ हुआ वो यही था कि पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने की वह पूरी घिनौनी साजिश, ताकि पाकिस्तान का IMF प्रोग्राम फेल हो जाए और पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। अगर ये अपनी साजिश में कामयाब हो जाते और खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता तो पाकिस्तान में श्रीलंका जैसे हालात पैदा हो जाते। पाकिस्तान आलमी मालियाती निजाम से कट जाता, हमारी करेंसी क्रैश हो चुकी होती, सनतें, कारोबार, दरामदात, बरामदात सब बंद हो जाते, मजदूर और नौजवान बेरोजगार हो जाते, न बिजली होती न ईंधन, हत्ता के दवाइयां तक नापैद हो जाती, महंगाई आसमान तक पहुंच जाती और आवाम का जीना मुहाल हो चुका होता। लेकिन शुक्र है वजीर आजम पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में और अल्लाह के खास फजलो करम से IMF के साथ नया स्टैंड बाय मुआहदा हो चुका है। पाकिस्तान अब डिफॉल्ट के खतरे से निकल चुका। अल्लाह ताला को आपकी तरक्की और खुशहाली मंजूर थी। अब हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत मजबूत और ठोस प्लान तैयार कर लिया है। SIFC ये इंशाअल्लाह पाकिस्तान को उस मंजिल तक लेके जाएगा जिसके लिए आपके अजीम बुजुर्गों ने बड़ी अजीम कुर्बानियां दी। इंशाअल्लाह वो ख्वाब जरूर पूरा होगा। इत्तेहादी हुकूमत के 16 माह, रेस्क्यू, रिकवर, रिबिल्ड। हर साजिश को नाकाम किया, हर बाजी को पलटाया है, इस डूबती कश्ती को हमने तूफान में पार लगाया है। एक सिमत मिली नौजवानों को, वो छूने लगे आसमानों को, दिया फिर से सहारा गरीबों को, मजदूरों और किसानों को, आफत में घिरे हम वतनों को भी गले से हमने लगाया है। जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। ए वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। इफ्तिखार शाही साहब, हम कोशिश करते हैं कि बैरूनी मुल्क से सरमायाकारों को लेके आएँ।
ہم نے لیکن یہ بھی دیکھا کہ ماضی میں ہم نے ایسے بیانات دیے کہ جس سے کانفیڈنس بڑا شیک ہوا، خاص طور پہ چائنیز کا. اب یہ جو انیشیٹو ہے آگے، جیسے آج وزیر اعظم صاحب نے خود کہا کہ اس ماہ حکومت کی مدت ختم ہوگی، نگران حکومت آئے گی، تو نگران حکومت پھر ایک نئی حکومت نئے مینڈیٹ کے ساتھ. تو سرمایہ کار بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ، ان کا ایک کنسرن یہ بھی ہوتا ہے کہ تسلسل چلتا رہے، بریک نہ آئے کہ آج ایک پالیسی ہے یہ اس کی بنیاد پر انویسٹمنٹ کریں وہ تبدیل ہو جائے. یہ تو گئے. یقیناً میرے خیال میں یہ تو بڑا پرائم کنسرن ہے، اور اس کو ایڈریس کرنا میرے خیال میں بڑا ضروری بھی ہے کہ اس کی اونرشپ لی جائے اور اسٹیٹ کے لیول پہ اونرشپ لی جائے. یہ کسی گورنمنٹ کی اینڈ پہ نہیں ہونی چاہیے. اور میرے خیال میں ماضی میں ہمیشہ یہی رہا ہے کہ کوئی بھی پروجیکٹس، کوئی بھی منصوبہ کوئی حکومتیں لے کے آتی رہی ہیں اور دوسری حکومت اس میں کہیں کرپشن کے ایلیمنٹ کو ضرور دیکھتی بٹ کنٹینیوٹی کی طرف نہیں جاتی، اور یہ پرابلم ہمارے رہے ہیں. اور میرے خیال میں ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے کہ جو ڈسکریج کرتا ہے ہمارے انویسٹرز کو کہ وہ آئیں. لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں، جیسے ڈاکٹر صاحبہ بھی کہہ رہی تھی کہ جو ہمارے جغرافیائی محل وقوع ہے، لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر بڑے منرلز ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے پڑوس میں ایران ہے، دنیا کا سیکنڈ لارجسٹ پروڈیوسر ہے آئل کے اندر. پھر اگر ہم افغانستان کی بات کریں تو کہا جاتا ہے کہ ون آف دا لارجسٹ کاپر کے ریزروز وہاں پہ پڑے ہیں، شاید دنیا میں سب سے بڑے زیادہ ریزرو وہاں پہ پڑے ہیں. تو میرے خیال میں یہ بات اپنی جگہ درست ہے، لیکن جو گراؤنڈ ریالٹیز ہے شہزاد وہ کیا ہیں کہ 1960 کے بعد آج تک ہم نے اس حوالے سے کوئی سروے نہیں کیا. جو لاسٹ سروے ہوا تھا وہ 1960 میں ہوا ہے، اس کے بعد ہم نے نہیں کیا. تو ہماری اپنی جو ترجیحات ہے اس میں شاید یہ ایریا تو بالکل آتے ہی نہیں ہے. تو پہلے تو میرے خیال میں ہمیں دنیا کو یہ باور کرانا پڑے گا کہ اس ایریا میں ہم بڑے سنجیدہ ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ آپ بھی آئیں اور آپ کو جو سپورٹ چاہیے وہ ملے گی. تو میرے خیال میں وہ ابھی کوششیں کی گئی ہے، اور اس میں آپ کو جیسے میں نے اپنے پہلے اس میں بھی کہا گورنمنٹ میں کہ شاید سیاسی حکومتیں جب اونرشپ لیتی ہیں اس کو لوگ سیریسلی نہیں لیتے، لیکن پہلی بار شاید ملک کا کتنا مضبوط ادارہ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. تو میرا خیال ہے یہی وجہ ہے کہ آج کی کانفرنس کے اندر بھی دنیا بھر سے لوگ آئے ہوئے تھے. ڈپلومیٹک کور آپ نے دیکھی ہے، وہاں پہ اہم ممالک کے سفراء بیٹھے تھے. یقینی طور پہ یہ اپنے انویسٹرز کو ایک فیڈ بیک دیں گے کہ شاید پہلی بار ایک بڑے بہترین اسٹریٹجی کے ساتھ گورنمنٹ آ رہی ہے، اور جس طرح کہ وہاں پہ پریزنٹیشن دی گئی ہے اس سے لگ رہا ہے کہ یہ جاتی حکومت کو ایک ایسا جلسہ نہیں کر رہی کہ جس کے اندر کو فیتے کاٹ رہی ہے، یا ایک ایسا امپریشن دیے جا رہے کہ ہم کو شاید ایک نیا پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں، بلکہ ایک ویژن کے ساتھ انہوں نے کوئی چیز لے کے آئے ہیں سامنے. تو میرا خیال میں اب اگر ایک انکلوسیو اپروچ کے ساتھ کہ جس کے اوپر فوکس بھی تھا آرمی چیف کی گفتگو میں کہ مل کے سب کو کرنا پڑے گا، تو میرے خیال میں کلیکٹیو ریزالو کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو چیزیں ڈویبل تو ہیں، لیکن اس وقت مشکلات تو ہیں. ہماری اکانومی کے اندر اتنی جان نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ صرف میڈیسن کا را مٹیریل منگوانے کے لیے ہمارے پاس ڈالرز نہیں ہیں. تو منرلز کے اندر ان کو نکالنا، ان کو پروسیس کرنا، پھر دنیا میں جا کے بیچنا، تو میرا خیال میں اس کے لیے آپ کو پیسہ تو چاہیے. پھر ساتھ میں جو ان پٹ کاسٹ ہے اس ملک کے اندر اس کو بھی آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا. دنیا میں ہم بات کرتے ہیں کہ جہاں پہ باقی انویسٹرز کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، شاید بجلی سستی دی جاتی ہے، وہاں پہ جو ٹیکسز ہوتے ہیں وہ لوئسٹ لیول پہ ہوتے ہیں، باقی جو اس طرح کے کوئی بیوروکریٹک ہرڈلز ہیں وہ بالکل ہوتی نہیں ہیں. تو پاکستان میں تو ابھی تک سارے انڈیکیٹرز بڑے نیگیٹو ہیں شہزاد. جب تک درست نہیں کریں گے تو میرے خیال میں کوئی نہیں آ پائے گا. بالکل. چودھری صاحب فائنلی اب ہمارے جو ایک اگریمنٹ ہے چائنیز کے ساتھ یا دیگر کمپنیز کے ساتھ، اس میں یہ کہ ایک اس میں حصہ یا پورشن پاکستان کو یا پاکستانی حکومت کو ملتا ہے، اور باقی سارے کا سارا جو پروفٹ ہے یا اس پہ جو بھی ان کا مارجن ہے وہ لے جاتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ایک کانسیپٹ ہے کہ ٹیکنالوجی کو ٹرانسفر کر دیا جائے یہاں پر گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ یا بزنس ٹو بزنس، کوئی ایسی یہاں پہ آپ انڈسٹری یہاں پہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں کہ جس سے وہ جو مارجن ہے کہ 60-70% آپ کا بیرون ملک سرمایہ کار ابھی لے کے جا رہے ہیں جسٹ بیکاز کہ ہمارے پاس ایکسپرٹیز نہیں ہے، اس سلسلے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کیا کام ہونا چاہیے؟ جی پہلے سے تھوڑی سی بہتری آئی ہے. جو سیندک والا پروجیکٹ ہے وہ 70-30 کی پرسنٹیج سے تھا. 70% پروفٹ جو ہے وہ لے کے جاتے ہیں چائنیز، 30% گورنمنٹ آف پاکستان کو ملتا ہے. وہ بھی پھر آگے تقسیم ہوتا ہے، بلوچستان گورنمنٹ کو بھی جاتا ہے، فیڈرل گورنمنٹ کو بھی جاتا ہے. جو ریکوڈک کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے وہ اس سے قدرے بہتر ہے. اس میں 50% ریکوڈک والے لے کے جائیں گے. ساری انویسٹمنٹ ان کی ہے، انفراسٹرکچر ان کا ہے، ٹوٹل انویسٹمنٹ ان کی ہے. جو لیز ہے وہ بلوچستان گورنمنٹ نے دینی ہے ان کو. 50% ریکوڈک لے گیا
باقی جو 50% ہے اس میں 25% فیڈرل گورنمنٹ کو ملے گا اور 25% ملے گا بلوچستان گورنمنٹ کو، اور اس 25% میں سے بھی کچھ پرسنٹیج ہے جو پبلک کے اوپر خرچ ہوگی اور باقی گورنمنٹ کے جائے گی. یہ پہلے سے بہتر ہے. باقی آپ نے جو کوشچن کیا بالکل ہونا اسی طرح چاہیے. جب ایگریمنٹس ہوتے ہیں، ٹریٹیز ہوتی ہیں، ان میں یہ لکھا جانا چاہیے کہ یا تو بی او ٹی بیسس پہ ہیں سرٹن ایئرس کے لیے، جیسے ہمارا سی پیک میں کافی سارے ڈیمز ہیں، پروجیکٹس ہیں، بی او ٹی بیسس پہ ہیں، 30 سال کے لیے چلائیں، اس کے بعد ساری چیزیں پاکستان میں ہی رہیں. اسی طرح اس میں بھی نیکسٹ جو ایگریمنٹس ہوں تو وہ ان میں یہ مینشن کیا جائے کہ آپ اتنے سال کے لیے یہ لیز لیں، جو اکوپمنٹ آئے گا وہ پھر آپ وہ گورنمنٹ آف پاکستان کی پراپرٹی ہوگی یا یہاں کی کوئی لوکل کمپنی ان کے ساتھ جوڑ دی جائے. ٹھیک، بالکل جی. بہت بہت شکریہ آپ کا چودھری شہباز صاحب. افتخار شرائعی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، گفتگو پروگرام دیکھنے کا آپ کا بھی شکریہ. اجازت دیجیے. خدا حافظ.